अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें लगी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास जारी है, मुलाकातें हो रही हैं अरब ममालिक के रहनुमाओं के साथ और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी बड़ी एक खुशगवार मुलाकात हुई अमरीकी सदर ट्रंप की, जिस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन जो ख़ास बात है वो एक मनसूबा पेश किया है ट्रंप ने इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक के रहनुमाओं के साथ गज़ा में अमन के लिए। ये वही गज़ा है जिसमें अमन के हवाले से या जंग बंदी के हवाले से जब करारदाद आती है तो उसको अमरीका वीटो कर देता है और इसराइल की किसी भी इक़दाम की ना तो कोई खुलकर मजम्मत होती है, ना ही इसराइल को बाज रखने में कामयाब होता है अमरीका। लेकिन एक मंसूबा ज़रूर पेश किया गया है। इस मंसूबे के हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और अपने मखसूस अंदाज में जैसे वो बात किया करते हैं उसी तरह खिताब करते हुए उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया अक़वाम मुत्तहिदा को कि वो कोई काम नहीं कर रही, और एक मरतबा फिर उन्होंने क्रेडिट लिया जंग बंदियों का, खुद अपनी ज़ात को उन्होंने पेश किया इसके लिए कि अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर रही। इसके साथ साथ इंडिया चीन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस से तेल खरीदने और उसे फ़ायदा पहुंचाने का। इस पर पहले ही इंडिया पर तो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं अमरीकी सदर, अब चीन को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देने के मुतरादिफ है, ये भी कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने। अब आगाज़ करेंगे जनाब, गुज़श्ता रोज़ बड़ी एक ज़बरदस्त खुशगवार से मुलाकात हुई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ। दरमियान में खड़े थे ट्रंप और दाएं बाएं उनके दोनों पाकिस्तानी जो रहनुमा हैं वो खड़े थे। और मुलाकात से पहले जब सहाफ़ियों से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दो अजीम रहनुमा आज वाइट हाउस आ रहे हैं। ये मुलाकात, इसके असरात, इसके ऑप्टिक्स, इस पर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़किया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब आपका वक्त देने के लिए सर। और इसके साथ साथ जमील अहमद साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मसूद साहब आपसे सर आगाज़ करूँगा मैं, पाकिस्तान से क्या जो है वो अमेरिका चाहता है, क्या पाकिस्तान दे सकता है अमेरिका को? क्योंकि जो कल की मुलाकात है और उससे पहले जो मुसाफा हुआ था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ साहब के साथ, काफ़ी देर तक वो हाथ उनका पकड़े रहे, थम्स अप भी किया उन्होंने। ये ऑप्टिक्स क्या बताते हैं? पाकिस्तान की यकीनन अहमियत 10 मई के बाद तो बहुत खुलकर सामने आ गई है, सऊदी अरब से एक मुआहदा भी होता है। अब पाकिस्तान का किरदार क्या है? अमेरिका की तरफ से जो इतनी इल्तफात बरते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान को खबरदार रहने की ज़रूरत है या फिर हम बस इसी खुशी में मस्त रहें? मेरा ख्याल में एक तो ये है बहुत हिस्टोरिक मुलाकात थी, और देखें कि जब बॉडी लैंग्वेज से पिक्चर्स जो रिलीज हुई हैं, कहते हैं ना पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स है, वो वहाँ पे वो एक चीज एक्सप्लेन होती है। और इसमें आप देखें कि हम अगर देखें जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ओवर किया तो पहली चीज जो हुई जब वो स्टेट ऑफ यूनियन के एड्रेस पे जा रहे थे तो वहां जाके उन्होंने पहली बात की थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि हैंडेड ओवर ISK का जो शरीफुल्लाह था, तो दैट वाज द बिगिनिंग था। एक ट्रस्ट जो था वो एस्टेब्लिश हुआ। देखें प्रीवियसली बाइडेन तो किसी ने कभी बात ही नहीं की, कभी फोन पे बात नहीं की थी, लेकिन एक उसमें हमने ये चेंज देखी। फिर इसके बाद देखें कि मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जिस तरीके से देखें फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी रही, फिर इसके बाद जनरल कुरेला ने जब सेंटकॉम के जो कमांडर थे फॉर्मर, जो सेनेट आर्म कमेटी के सामने अपीयर हुए, तो ही सेड पाकिस्तान इज ए फिनोमिनल पार्टनर। सो देखें जब ये चीजें इनपुट जाती है प्रेसिडेंट ट्रंप को, सेंटकॉम से भी जाती है, पेंटागन से भी जाती है, CIA से भी जाती है, तो पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी है, एक्नॉलेजमेंट है वार ऑन टेरर की वजह से। तो देयर वाज सेकंड थिंग। तीसरी चीज हुई कि जब ये मार्के हक हुआ और बुनियान महसूस हुआ, तो उसके बाद एक दुनिया जिसने पाकिस्तान ने साउथ एशिया की जो डायनेमिक टोटली चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर आ गया। इंडिया का सो कॉल कंसेप्ट था नेचुरल लीडर वाला, वो खत्म हुआ। तो पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेंथ थी, कन्वेंशनल फोर्स, वो साबित की इनके इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। तो देयरफॉर दे रियलाइज कि पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट कंट्री। एक और चीज से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर देखें कि पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर पावर है, सो देयरफॉर दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज द लीडर ऑफ इस्लामिक उम्मा। और फिर वो क्या पाकिस्तान मैटर भी करता है फ्यूचर में, जब भी कहीं नेगोशिएशन होगी, बातचीत होगी, तो वहाँ पाकिस्तान लेकिन वो फैसिलिटेट कर सकता है। अफगानिस्तान ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहां पे डिफरेंट टेरर ग्रुप्स वहां पे दोबारा मुनज़्ज़म हो गए हैं।
9/11 کے بعد افغانستان پہ حملہ ہوا تھا القاعدہ کی وجہ سے، آج القاعدہ دوبارہ وہاں منظم ہوئی، اسلامک اسٹیٹ وہاں منظم ہے، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ وہاں منظم ہو چکی ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے، فتنہ الخارج ہے، فتنہ الہندوستان ہے، تو وہ ایک تھریٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ وہاں پہ چائنیز انفلوئنس ہے، کیونکہ چائنا نے اپنے تعلقات اسٹیبلش کرے، ایمبیسڈرس ایکسچینج ہوئے ہیں، رشیا نے طالبان کو ٹیررسٹ والے لسٹ سے نکال دیا ہے۔ سو وہ ایک گریٹ گیم بھی افغانستان میں تھی، تو امریکن اپنی پریزنس بھی وہاں پہ چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ریئر ارتھ منرل چائنیز لے جا رہے ہیں، ان پہ بھی نظر رکھنا چاہتے ہیں، بگرام ایئر بیس کو بھی لینا چاہتے ہیں، اور اس کے ڈفرنٹ اس کے وجوہات ہیں، چائنا پہ بھی نظر، سینٹرل ایشیا پہ بھی نظر، رشیا پہ بھی نظر، اور اس کے بعد ایران کے اوپر بھی نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ سو اس کی یہ بہت ساری چیزیں تھی۔ پھر دیکھیں پاکستان کے اندر سے بھی جو ایک ہمارے انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ریئر ارتھ منرلز جو انہوں نے لینے ہیں، ٹیکسٹ وائل فاٹا سے لینا ہے، تو یہ سارے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو سمجھتے ہیں پاکستان از امپورٹنٹ ان دے خطے کے اندر۔ سو دیئر فور پاکستان کی امپورٹنس ہے، اور یہ ملاقاتیں ہوئی، آپ دیکھیں فیلڈ مارشل کے ساتھ جو پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ بھی ملاقات تھی، اٹ واز پلان فار 30 to 45 منٹس، لیکن بتایا جاتا ہے یہ بھی 1.5 گھنٹے میں ہوئی، اور اس میں بھی وہی تمام ایشوز، شروع میں بھی یہ ہے کہ اس میں غزہ کی بھی بات ہوئی ہے، ساؤتھ ایشیا میں سیکیورٹی کی سچویشن پہ بات ہوئی ہے، ٹریڈ کی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کی، جو امریکن انویسٹمنٹ ہے اس کی بات ہوئی ہے، پھر جو سیز فائر انہوں نے کروایا تھا اس کی اپریسیشن کی ہے، ایکنالج کی ہے۔ سو پاکستان دیکھے اپنی ریلیونس پاکستان نے اسٹیبلش کی ہے، اور تو بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آپ کا آ گیا مسعود صاحب، پاکستان نے اپنی ریلیونس بالکل ثابت کی ہے، دکھائی ہے، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ جمیل احمد صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ جمیل صاحب، لگ ایسا رہا ہے یہ 2022 سے پہلے والا پاکستان نہیں ہے، پاکستان بالکل بدل گیا ہے دنیا کی نظر میں بھی، اور خاص طور پر جو صاحب بہادر، امریکہ صاحب بہادر ہے ان کی نظر میں بھی، اور اس کے آپٹکس نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے ملاقات ہوئی، ظاہر ہے باڈی لینگویج بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ یہ ہماری خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے، اور 10 مئی کا نتیجہ ہے، مارکا حق میں کامیابی کا نتیجہ ہے یہ سب۔ میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں درست آپ نے جو اپنے انٹرو میں بتایا ہے، بالکل بتایا ہے، یہ باتیں درست، لیکن اس کا جو آپ کو جہاں سے اس کا عکس نظر آنا شروع ہوا، آپ کو پہلے بھی یہ وہی پاکستان تھا، پہلے بھی یہی معاملات چل رہے تھے 19-20 کے ساتھ، پہلے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے پاکستان میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ کوئی معیشت زیادہ بڑی ہے، نہ کوئی پاکستان کے ادارے بڑے مضبوط ہو گئے آنن فانن میں، نہ ہی کہ پاکستان کی پاسپورٹ کی ویلیو آنن فانن میں کہیں وہ 142 سے جا کے وہ 25 پر پہنچ گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا بات ہو گئی کہ آپ کو اچانک آپ کو پذیرائی ملنی شروع ہوئی؟ کہ یہ وہی بات ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ مارکہ حق کے بعد آپ نے اپنے قوت بازو کو ثابت کر دیا دنیا کی نظر میں، اور یہ دنیا کو پتہ پڑ گیا ہے کہ پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ پاکستان کے حرمت و عزت و ناموس و تکریم کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اپنے سے کوئی 10 گنا یا 8 گنا زیادہ عددی اعتبار سے ایک طاقت کو جو کہ انڈیا کلیم کرتا ہے اپنا، اس کو انہوں نے بالکل زیر بار کر دیا اور دانت کھٹے کر دیے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس قوم میں، اس ملک میں کوئی دم خم ہے۔ تو نیشن اسٹیٹس میں یہ آپ کی اندرونی قوت ہے جو کوئی بیرونی عزت کو لے کے آتی ہے۔ تو آپ کی اندرونی قوت آپ نے ایک لحاظ سے تو ثابت کر دی جو کہ عسکری لحاظ سے ہے، لیکن آپ کے انٹرو کو میں غور سے سن رہا تھا کہ کیا یہ اچانک کوئی ڈرامہ تو نہیں؟ یہ ڈرامہ نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے۔ اس ونڈو آف اپرچونٹی کو ہم جتنا جلدی سے جلدی امبریس کر لیں گے، جتنا جلدی سے جلدی اس کو سمیٹ لیں گے، اس ونڈو کو ہم ایکسپلائٹ کر لیں گے، تو وہ ہمارے لیے مفید رہے گا۔ ورنہ یہ ونڈو آف اپرچونٹیز وہی ہوگی کہ جی ایس پی پلس ہمارے پاس رہا، ہم ایکسپورٹ بھی پورا نہیں کر سکے، ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے، ہمیں سیلاب کے $10 بلین ملے، ہم پروجیکٹس ٹائم پر نہیں دے سکے اور اس کو استعمال نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس نوجوانان ملت کو، اس قوم کو جلدی جلدی وار فوٹنگ پر اپنی کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا، کیونکہ اب جو آپ کے پاس خوشیاں جب آتی ہیں، جب اس قسم کے اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں،
تو بہت سارے دوسری اچھائی کو بٹور کے لے آتی ہے وہ اپنے ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ ایک قوت ثابت ہوئی. آپ کی فیلڈ مارشل کو بلایا 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے دے کے, کس فیلڈ مارشل کو بلایا ہے وائٹ ہاؤس میں؟ اور چلے اگر بلا بھی لیا, اس کے بعد اوول ہاؤس کا ٹور کرانا, یہ امریکن ہسٹری کے مطابق اس شخصیت کو, اس فرد کو کر دیا جاتا ہے جس کے بارے میں دنیا کو سگنل دینا ہوتا ہے کہ یہ شخص اہم ہے, یہ ملک اہم ہے. تو فیلڈ مارشل سے یہ بات مارکا یکس سے شروع ہوئی, فیلڈ مارشل کی جو وائٹ ہاؤس میں پذیرائی ہوئی ادھر سے شروع ہوئی, اور اب جو ہماری پرائم منسٹر سے کل ملاقات ہوئی ہے, اور جس کی آپٹکس آپ نے خود بیان کر دیے, جو ہائی پاور ڈیلیگیشنز کی میٹنگ ہوتی ہے, جو سربراہان کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ابتدائی باڈی لینگویج بہت میٹر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ سے معاملہ شروع ہوا, جو پروٹوکول انپریسیڈنٹڈ قسم کا دیا گیا, وہ پروٹوکول آپ نے دیکھا کہ باقی سربراہان بھی تو گئے نا وائٹ ہاؤس میں, ان کو وہ پروٹوکال نہیں ملا جو پرائم منسٹر ہمارے اور فیلڈ مارشل جب گئے ہیں تو اس کو پرائم منسٹر یا فیلڈ مارشل وہ اس ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور پھر جس لحاظ سے اس ملک کو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی میں اب آگے بڑھ رہا ہے, جس لحاظ سے ملٹری ڈپلومیسی نے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو اور فارن پالیسی کو دوام بخشا ہے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو پذیرائی ہوئی, آپ کی مضبوطی ثابت ہوئی. اس کے بعد آپ کے پاس ڈیفنس پیکٹ آپ نے کیا سعودی عربیہ کے ساتھ, اور یہ معمولی بات نہیں ہے. اس دنیا میں جو بہت زیادہ مضبوط معیشت ہے, وہ معیشتوں میں سے ایک ہے, وہ سعودی عرب ہے. اور اس دنیا میں عسکری قوت کے لحاظ سے جو عسکری قوتیں ہیں, پاکستان نے اپنا سکہ منوایا ہے, تو زبردست قوتیں مل گئی ہیں, معیشت اور عسکری قوت. تو ظاہر ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور پھر آپ مجھ سے انٹرویو میں سن رہا تھا آپ کو انٹرو میں کہ اب جو ہے وہاں غزہ کے حوالے سے ظاہر ہے یہ دیر از نو فری لنچ. تو یہ تو اپنے ممالک بڑی تفصیل سے غزہ کی صورتحال پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جمیل صاحب, لیکن ایک بریک کا چونکہ وقت ہوا ہے, میں چاہوں گا واپس آ کے ہم غزہ کے معاملے پر خاص طور پر آپ دونوں شخصیات سے بات کریں. تو ناظرین ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات کے حوالے سے ہم پروگرام میں بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. مسعود احمد خان صاحب, سر میں نے غزہ کی صورتحال پر بات آپ سے کرنی, لیکن مختصراً میں صرف چونکہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں, اس ملاقات کو جو ہوئی ہے, ونڈو آف اپرچونٹی پاکستان کے لیے, جیسے کہ جمیل احمد صاحب بھی فرما رہے تھے, آپ یقیناً سن رہے ہوں گے, پاکستان کیسے کیپٹلائز کر سکتا ہے, کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے, اور پاکستان کی بڑھتی جو قربت ہے امریکہ کے ساتھ, ویسے تو ہم نے ایسی قربتوں کی ماضی میں بڑی قیمت ادا کی ہوئی ہے, لیکن اب جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے جو تجدید ہو رہی ہے, ایک طرح سے اگر میں سے کہوں تو غلط شاید نہ ہو, چین کا, ایران کا, روس کا اور بھارت کا خاص طور پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر, سر مختصراً؟ دیکھیں کوئی اس سے نہیں ہوگا, لیکن جو بھی ملک ہوتا ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کرتا ہے. چائنیز آن بورڈ ہے, چائنا کبھی آپ کو روکتا نہیں ہے کہ آپ کریں, اور ہم نے دیکھیں ہم یہ ایکنالج کرتے ہیں اور ہم فریکوینٹلی کہتے ہیں چائنا از اور اسٹریٹجک پارٹنر, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. انڈیا جو دیکھیں کہ آئسولیٹ ہوا, سائڈ لائن ہوا, وہ انڈرسٹینڈ ہے, ان کے تمام جو تھنک ٹینکس ہیں, ان کے سینئر اینالسٹ ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کا دیکھیں اپنا انٹرسٹ ہے, ابھی ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا, تو سکسیس آپ دیکھ لینا کہ جب انہوں نے پہلا ابھی ایکشن لیا ہے کہ مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے, آپ کی آئل کے ایکسپلوریشن کی انہوں نے بات کی ہے, اور ابھی اس بات چیت میں انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے, آئی ٹی میں, انرجی میں, اور دوسرے انفراسٹرکچر میں امریکن جو ہیں وہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. تو پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا. پاکستان کے اسٹینڈنگ ہر لحاظ سے میرے خیال میں بڑھ گئی ہے. تو یہ ہے کہ پاکستان کے ریلیونس اسٹیبلش ہوئی ہے, پاکستان کا یہ اسٹریٹجک پروفائل بڑھ گیا ہے. سو ایکنالجمنٹ, انڈورسمنٹ امریکہ سے آ رہی ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ آپ جو ہم آپٹکس کی بات کر رہے تھے, پرائم منسٹر کے جس طرح دیکھیں ورلڈ لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک ایسا امپریشن ہوا کہ جب آپ دیکھیں دنیا ان لوگوں کو ایکنالج کرتے ہیں, ان ملکوں کو دیکھتی ہے جو پاورفل ہے, جو اپنا آپ کو منوا لیتے ہیں. ہم نے منوا لیا اور دنیا نے ہمیں ابھی دیکھ لیا کہ اور پاکستان از ون آف دی موسٹ آپ سمجھ لیں کہ ریلیونٹ کنٹری, ناٹ اونلی ان ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر بھی آئے, اور ویسٹ ایشیا میں جا کے ہم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بھی بن گئے ہیں جب ہم نے الائنس کیا ود سعودی عرب.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا جمیل صاحب، آپ سے بھی مختصراً سر میں جاننا چاہوں گا کہ بھارت ظاہر ہے آئسولیٹ ہو رہا ہے، وہ آئسولیشن جو پاکستان کے لیے جس کے لیے وہ کانٹے بوتا تھا اور پاکستان کو آئسولیٹ ایک طرح سے کر بھی دیا گیا تھا، بھارت کی اس میں بہت زیادہ کردار تھا، لیکن اب اسی آئسولیشن کا شکار خود بھارت ہو رہا ہے. کیا رد عمل ہو سکتا ہے بھارت کا؟ اور چین آن بورڈ ہے، چین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کسی طرح متاثر نہیں ہوں گے اگر پاکستان کا ٹلٹ امریکہ کی جانب ہوتا ہے؟ سر مختصراً. میرے تمام تجربے کے درمیان چین نے ہمیشہ ہمیں کہا ہے کہ بالکل آپ اپنے تعلقات رکھیں، اور ہمیں ہمارے تعلقات رکھنے میں ہم چین کی کاسٹ پر تو نہیں رکھ رہے ہیں، یا امریکہ سے جو ہم تعلقات رکھ رہے ہیں وہ چین کے کاسٹ پر نہیں، اور چین سے جو رکھ رہے ہیں امریکہ کے کاسٹ پہ نہیں رکھ رہے ہیں. ہم کسی کے دونوں فریق میں سے کسی کے نقصان کا نہیں سوچ رہے ہیں. یہی بیوٹی ہے. میں نے اپنے کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اتنا خوبصورت طریقے سے تین بڑی پاوروں کے ساتھ ہم بڑے بیلنس ہو کے اپنے فارن پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. میری تمنا ہے، میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور یہ ونڈو آف اپرچونٹی کو ہم مومنٹم برقرار رکھیں. اور میں کیونکہ ٹائم آپ کے پاس غالباً کم ہے تو میں ایک پیغام دیتا چلوں گا، اور کیونکہ مختصر ٹائم میں شیئر کے ذریعے دے سکتا ہوں اپنے ہم وطنوں کو کہ اے میرے ہم نفسوں، ہم قلموں نغمہ گروں، کتنے موضوع سر راہ صدا دیتے ہیں. سر راہ آپ کے پاس اپرچونٹی آئی ہوئی ہے، اور پیکرے ذات سے باہر تو نکل کر دیکھو. لڑائی جھگڑا چھوڑو، پیکرے ذات سے باہر تو نکل کر دیکھو، کتنے ذرے ہیں جو سورج کا پتہ دیتے ہیں. اس کو ایکسپلائٹ کریں، یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے. نالائکی کو چھوڑا جائے، اداروں کو بہتر کیا جائے. ہمارے جو لیڈران اور اکابرین ہیں تھوڑے سے جا کے اپنے آپ کو اس طرح کر لیں کہ اداروں کو مضبوط ہونے دیں، زیادہ انٹرفیئرنس نہ کریں، بیوروکریسی کو کام کرنے دیں، بیوروکریسی کو اکاؤنٹیبل بھی بنائیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کیونکہ صرف ایک ایس آئی ایف سی کچھ ساری کے سارے کام نہیں سنبھال سکتی. اس سے جو ملے ہوئے ادارے ان کو سنبھالنا پڑے گا. پاکستان کے لیے بہتر مستقبل ہے، پاکستان کو اس کو سنبھالنا چاہیے. جی ٹھیک ہے سر. مسعود صاحب، آپ غزہ پر بات کر لیتے ہیں. 21 نکاتی جو پلان پیش کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں قابل عمل ہو سکے گا؟ اور وہی غزہ جس پر ویسے تو وہ کریڈٹ لیتے ہیں 7 جنگیں ختم کروانے کا بار بار، لیکن جب غزہ کی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ شاید سانپ سونگ جاتا ہے. اسرائیل کی نہ تو سرزنش کی جاتی ہے اتنے مظالم کے باوجود، اور نہ ہی جو قرارداد پیش ہوتی ہے جنگ بندی کی اس کی حمایت کی، بلکہ اس کو ویٹو کر دیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے. تو یہ دوہرے معیار ہیں غزہ کی صورتحال کو لے کر. اور جو یہ معاہدہ پیش کیا ہے، جو 21 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، کیا یہ قابل عمل ہو سکے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ہمارے خیال میں ابھی جس طریقے سے بات چیت ہوئی، جو 6 مسلم ممالک تھے عرب اور باقی جو اسلامک ملک تھے، وہاں پہ یہی چیز ڈسکس ہوئی ہے. ایون پرائم منسٹر کے ساتھ بھی یہ ون آف دی پوائنٹس میں یہ شامل تھا. اور دیکھیں کہ اب ریئلائزیشن ہے، پریشر ابھی امریکہ کے اوپر زیادہ ہے، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں. دیکھیں امریکہ کے اندر دیکھیں پبلک اوپینین جو ہے وہ فلسطین کے فیور میں ہے. تو ابھی جس طریقے سے آج کل ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ اسرائیل ویسٹ بینک کو انیکس کرنے جا رہا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو اس میں انہوں نے کہا I will never allow نیتنیاہو to annex اسرائیل کو انیکس کرنے کو، ویسٹ بینک کو. سو وہاں پہ ریئلائزیشن ہے. پھر سملرلی عرب کنٹریز کا ایک بڑا اسٹرانگ سٹینڈ ہے. سو ریئلائزیشن یہ ہے کہ، اور اس میں ریکنسٹرکشن والی بات ہے اور سارا کچھ ہے. ہوپ فلی میرا خیال میں جس طریقے سے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی بات کی ہے، ترکیہ کے پریزیڈنٹ نے بھی بات کی ہے کہ پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں. تو میرا خیال میں ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. ہوپ فلی تھنگس سیز فائر ہو جائے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. آپ پر امید ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا. اچھا جمیل احمد صاحب، آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ پیش کیا قابل عمل ہو سکے گا؟ اور سیز فائر کے حوالے سے کیا راہ ہموار ہوگی اس منصوبے کی بات؟ خاص طور پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں دباؤ کی، جیسے کہ مسعود صاحب نے بھی بات کی ہے، عرب ممالک کا دباؤ اپنی جگہ پر، لیکن شاید اسرائیل کا دباؤ کچھ زیادہ ہی ہے امریکہ پر کہ اس دباؤ کی وجہ سے وہ کسی اور دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے. اتفاق کریں گے سر آپ؟ دیکھیں، دیے ہوئے حالات و واقعات میں جانیں بچائیں. فلسطینیوں کو جتنا انہوں نے مارنا تھا، شہید کرنا تھا، کر دیا. مزید شہادتوں سے بچائیں. تو دیے ہوئے حالات و واقعات میں جو 21 نکات کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کہ پولیٹیکو میگزین نے اس کو لیک بھی کیا ہے اور کچھ اور ذرائع سے بھی سامنے آ رہی ہیں یہ پوائنٹس، جس میں کلیدی پوائنٹ یہ ہے امن فورس کی بات ہے، جس کو کولیجن سیکیورٹی فورس کہتے ہیں، جس کی تائید کر دی آج یورپ اور اس کے عرب منسٹر نے، فارن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس میں اس کا اندیا انہوں نے دے دیا ہے. اور اس طرز کی وہ وہاں چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کہ جس میں
پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی ریکوزیشن کرے گی، سیکیورٹی کاؤنسل سے ریکویسٹ کرے گی اور ان کو آتھرائز کر کے ایک فوج جس میں کہ پاکستان کو، جو کل آپ کے دیکھا، میرا اپنا گمان یہ ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک اسٹیبلائزر کے طور پر اب مزید اس نے ثابت کر دیا ہے تو اس کو اپنا حصہ کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کو کرنا بھی چاہیے۔ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے OIC کا، تو اس کو کہا جائے گا ہمیں اپنے کردار اس کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا۔ فوجیں جس طرح ایسٹ تیمور میں، جس کا میں حصہ رہا ہوں، جہاں میں تعینات رہا ہوں ایسٹ تیمور میں، جب ایسٹ تیمور کا سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن پاس ہوا 1272 جس کے تحت ایسٹ تیمور میں ایک ایڈمنسٹریشن قائم کی گئی جس کو انٹوائڈ کہتے ہیں، ٹرانزیشنل ایڈمنسٹریشن، تو اس قسم کا ایک ٹرانزیشن بنائیں گے وہ غزہ میں، تاکہ غزہ کو، حماس کو جو ہے، جس طرح کہ فلسطینین اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب حماس کو ہتھیار ڈال دینا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ایک اندرونی طور پر کنسلٹیشن معلوم ہوتا ہے کہ ہوئی ہے کنسلٹیشن، اور اس کے مطابق اب یہ 29 تاریخ کو نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں جو میٹنگ ہو رہی ہے، میرے اپنے انالیسس کے اور اپنے تجزیے کے مطابق اس وقت یہ بات ساری چیزیں سامنے پریس کانفرنس میں آ جائیں گی کہ کس طرح اس کے خد و خال ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کہ اسرائیل اپنی جو اس کا پلان ہے شروع سے، جو کہ 1887 میں اس نے پلان بنایا تھا، 48 میں اس نے امپلیٹ کر دیا، وہ جو گریٹر اسرائیل والا ہے وہ باز نہیں آئے گا اس سے۔ لیکن فی الحال جس طرح کی ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جو باٹم اپ پریشر بلٹ اپ ہوا ہے، عوام کے سمندر کا پریشر بلٹ اپ ہوا ہے جو کہ ویسٹ میں اور امریکہ میں، اس کی وجہ سے دے وانٹ کہ جی ابھی اس کا کچھ نہ کچھ جلدی سے حل نکلا جائے۔ تو جب پاکستان اور مسلم دنیا اور دوسری دنیا کے درد دل رکھنے والے ممالک، جس طرح کہ آج اسپین نکلا ہے، آج سلواکیہ نکلا ہے، جس نے کہا ہم اپنی فضاؤں سے نہیں گزرنے دیں گے، ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ نیتن یاہو کوئی ہماری فضاؤں سے بھی گزر سکے، کاش کے باقی جنہوں نے فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے وہ بھی تو کچھ اناؤنس کر دیں کہ اپنے سفیر بلاتے ہیں، وہ بھی تو کچھ اناؤنس کر دیں کہ اپنے فضاؤں سے نہیں گزرنے دیں گے، ICC کا وارنٹ اس کے خلاف ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ کر کے ہوگا، ابتدا اچھی ہوئی ہے اور پاکستان کا کردار بھی اس میں اچھا ہے، آغاز ہو گیا ہے آپ کے خیال میں، اور نتائج جو ہے وہ کچھ عرصے تک جلدی سامنے بھی آ جائیں گے۔ بہت شکریہ احمد صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، آپ دونوں شخصیات نے وقت دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ناظرین ایک بریک کا وقت تو ہے، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اور جلسہ کیا جا رہا ہے پشاور میں، اور یہ 27 ستمبر کا یہ جلسہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس جلسے سے کیا حاصل ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا، کیونکہ تقریباً ایک سال پہلے یعنی نومبر کی بات ہے کہ اسلام آباد کی طرف آئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے قافلے، اس کا کوئی نتیجہ مثبت یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ جو مطلوبہ نتیجہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ نہیں نکلا تھا، اور اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ تو اب اس جلسے کے مقاصد کیا ہیں، اس سے کیا حاصل ہوگا، اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ نیازی صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، آپ پر تنقید کر رہی ہیں آپ کی مخالف جماعتیں کہ سرکاری خرچ پر یہ جلسہ جو ہے اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، ابھی 9.5 کروڑ روپے جلسے سے پہلے ہی خرچ کیے جا چکے ہیں وزیر اعلیٰ علی بن گنڈا پور کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس پر ترجمان وزیر اعلیٰ فراز مغل صاحب نے کہا کہ جلسہ ہے جو اس پر پیسے تو خرچ ہوں گے۔ سر، سوال یہ ہے، جو تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ سرکاری وسائل ایک جلسے پر خرچ کرنا، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب امن و امان کا مسئلہ KP میں بہت زیادہ ہے اور سیلاب کے بعد کی صورتحال ابھی تک ہم اس سے نمٹ رہے ہیں، تو سرکاری وسائل عوام پر خرچ کرنے کے بجائے اس طرح جلسے پر خرچ کرنا کہاں کی دانش مندی ہے، اور سر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ نیازی صاحب، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں KP کے جو وسائل خرچ ہو رہے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو آتا ہے KP کے کا پیسہ خرچ ہوگا کسی اکاؤنٹ سے جائے گا نا، کسی کی جیب میں سے تو نہیں جا رہا، ذاتی جیب میں سے۔ اگر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں ایک نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے، کیا آپ کے پاس اس چیز نہیں، میں نے الزام نہیں لگا رہا، آپ کی مخالف جماعتیں الزام لگا رہی ہیں۔ نہیں، وہی ان سے پوچھیں نا کہ وہ اس چیز کا ثبوت کیا ہے۔ کوئی بیوقوف بھی ہوگا جو اس طرح کے دور میں اس طرح کی حرکت کرے گا۔ بات ہے جلسے کرنے ہمیشہ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز اپنے وسائل سے، ممبران کرتے ہیں، وہ اپنے سپورٹران کو، ورکرز کو لے کے آتے ہیں، اور تحریک انصاف کا جس طرح سے ہمیشہ سے رہا ہے ورکر خود نکلتا ہے۔ یہ کوئی دوسری جماعتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا سرکاری ملازموں کو جو ہے نا بستیاں بنا کے بٹھا دیں سامنے۔ یہ کوئی مریم نواز کا جلسہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ جی قاعدہ بات ہے دوسرے ضلعوں سے جو ہے نا باہر کے لوگ لا کے بٹھا دیں اور دکھائیں کہ جی میاں والی کی عوام ہے۔ یہ پشاور کا جلسہ ہے، پورے ملک سے لوگ اپنے وسائل سے آ رہے ہیں۔
لیکن سر اس میں سورا قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن جو گزشتہ سال جب اسلام آباد کی طرف آئے تھے آپ، تو اس وقت سرکاری مشینری آئی تھی اور جو کنفسکیٹ کر لی گئی تھی وفاق کی جانب سے اور بعد میں واپس کی دی گئی تھی، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جب آئے تھے، جب آپ کو یاد ہوگا یہ سرکاری مشینری، اس میں کرینیں بھی شامل تھیں، یہ اس وقت رکھ لی گئی تھی، قابض ہو گئے تھے اس پر اور بعد میں واپس کی گئی تھی. کیا یہ آپ کے یادداشت میں ہے یہ چیز؟ بالکل یادداشت میں ہے، اور آپ کی یادداشت میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ سی ایم اس وقت آ رہا تھا. سی ایم کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے. سی ایم کے پروٹوکول میں اگر آپ سرکاری گاڑیاں پکڑ لیں تو وہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی. کے پی کے کا اگر ہاؤس آپ توڑتے ہیں، کے پی کے اندر گھس جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر وفاق کی آپ کی حکومت ہے تو آپ کا ہر طرح کا اختیار ہے، آپ جیسے مرضی چاہیں کر لیں. ٹھیک ہے نائر صاحب، کسی بھی تحریک یا جلسہ یا دھرنا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. اب یہ جو جلسہ کل ہونے جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے کیا حاصل کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ اضلاع میں اس وقت بد امنی ہے کے پی کے دہشت گردی کے نام پہ آپریشن کیا جا رہا ہے. کے پی کے عوام اس وقت سراپا احتجاج ہے. عورتیں قرآن لے کے سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں. لوگ وادی تیرہ میں 25 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. ان کا کون جواب؟ کسی نے تو جواب دینا ہے. تو جلسہ ایک عوامی جرگہ ہے جہاں علی امین اپنی عوام کو کانفیڈنس میں لیں گے اور عوام آگے اپنا رد عمل دیں گی. سر یہ جو تمام باتیں آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک فورم موجود ہے جسے اسمبلی کہا جاتا ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا جہاں خیبر پختونخوا اسمبلی جس میں آپ کی حکومت ہے گزشتہ کئی برسوں سے. تو بہتر نہ ہوتا کہ اس کے بارے میں آپ قرارداد لا کے یا اسمبلی میں بات کرتے؟ ایک پراپر فورم ہوتا ہے. آپ لوگ کمیٹیوں سے تو استعفے دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر آ رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر فورم نہ ہوتا کہ پہلے آپ لوگ اسمبلی میں اس پر آواز اٹھاتے ہیں اور اگر وہاں سے ناکامی ہوتی، آپ کی سنوائی نہ ہوتی، تو پھر ظاہر ہے سڑکیں اس کے لیے ایک فورم موجود ہے. اس کے بعد دیکھیں فورم تو ہر جگہ موجود رہتے ہیں. آپ اور میں بھی ایک فورم کے ذریعے ہی بات کر رہے ہیں، مگر لازمی نہیں ہے کہ یہ آئیڈیل فورم. ہر جماعت نے اپنے لحاظ سے سوچنا ہوتا ہے کہ اس نے کون سا فورم کس وقت یوٹیلائز کرنا ہے. کیا فارم 47 کی اسمبلی جس کو لانے والے جو ہے نا خود بینیفیشری ہوں، آج بڑے بڑے عہدے لے کے وفاق میں بیٹھے ہوں، کیا اس طرح کی جعلی اسمبلی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک آواز اٹھے گی؟ کیا آواز باہر جائے گی؟ کیا وہاں سے ایم ایل ایز نہیں اٹھائے جاتے؟ کیا آپ کے نالج میں نہیں ہے؟ تو سر پھر ایسی اسمبلی کو خیر بات کہہ دیجئے. جب سینٹ کے انتخابات ہوتے تو اس میں کنٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ ابھی اس کے اسمبلی کے ممبر ہیں، پھر ایسی اسمبلی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ پریشانی نہ لیں، وہ اگر ٹائم آئے گا تو وہ پی ٹی آئی کر لے گی. پی ٹی آئی پہلے بھی 3 دفعہ کر چکی ہے. اچھا، یعنی یہ ٹیبل پہ موجود ہے، یہ بات پہ یہ چیز موجود ہے، یہ آپشن موجود ہے آپ کے؟ اچھا موجود ہوتا ہے. اچھا چلیں، اچھا یہ عمران خان کے پاس جیسے پریشانی ویسے ہمیں تو ہوتی ہے نا جی، جب ملک میں امن نہ آ رہا ہو اور سڑکوں پر افراتفری ہو اور جماعتیں آپس میں لڑیں تو سر پریشانی ہوتی ہے اور بنتی بھی ہے. لیکن سر یہ فرما دیجئے گا سر، جی یہ فرما دیجئے گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے خیبر پختونخوا میں، اب وفاق اور صوبوں کو تو ایک ہونا چاہیے. اگر کوئی اختلافات ہیں بھی تو ان کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے. وفاق کہتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جی آپریشن ہونا ہے، ظاہر ہے جس طریقے سے دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ تو آؤٹ آف آپشن ہے. لیکن اس میں کوئی درمیانی راستہ تو نکل سکتا ہے. کیا یہ کوشش کی گئی کہ بیٹھ کے بات کی جائے بجائے اس کے کہ دونوں کے رخ جو ہے وہ ایک کا مشرق کی طرف اور ایک کا مغرب کی طرف ہو؟ بات ہے کہ ایک ہونے کے لیے نیتیں اور سوچیں ایک طرح کی ہونی چاہیے. جب آپ اپنے امریکہ کے ڈیلیگیشن میں لابی ساتھ بٹھا کے لے کے جائیں جس کے پاس نہ سرکاری عہدہ اور نہ کچھ ہو، تو آپ کو خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں سر؟ آپ کے سوشل میڈیا پہ ساری تصویریں ایک عورت کی موجود ہے جو وزیر اعظم کی ڈیلیگیشن میں گئی ہیں. وہ عورت کون ہے پتہ چلا لیں. سر یہ بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں آپ نے. صاحب سنگین نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ تھوڑا ریسرچ کر لیں. سر سوشل میڈیا تو بڑی حد تک جو ہے اس میں فیبریکیٹڈ نیوز ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس خبر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن نارملی جی مگر ہے کہ اب وہ آپ اس کو فیبریکیٹڈ بے شک کہہ لیں، اب اصل طاقت سوشل میڈیا ہے. بات ہے نیوز کا انفارمیشن وہی ہے. آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا. یعنی آپ سر یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے سفارتکاری ہو رہی ہے جس کا نتیجہ سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدے کی صورت میں نکلتا ہے، ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی، اور بڑی خوشان ملاقات ہوتی ہے، آپٹکس بڑے زبردست آ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بالکل رائے گاں جائے گا. دیکھیں ڈپلومیسی انٹرنیشنلی چلتی رہتی ہے، اس میں بہت کچھ کیا جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کدھر کھڑا ہے، پاکستان کے معاملات کدھر کھڑے ہیں.
اچھا نائب صاحب، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا کی بات کی ہے سر، ایکس، اور یہ اس بات کا کریڈٹ تو بآخر پاکستان تحریک انصاف کو دینا بنتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں سوشل میڈیا کا، بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ کی جماعت نے کیا، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور بلکہ اب بھی اس طرح سے نہیں ہو رہا. لیکن سر رانا ثناءاللہ صاحب، سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی جو ایکس اکاؤنٹ ہے بانی پی ٹی آئی کا، اسے بند کر دیا جائے گا کیونکہ اس پر جو مواد چھپتا ہے، جو آتا ہے، وہ پاکستان دشمن مفاد اور پاکستان کے خلاف بیانیاں دیا جاتا ہے. تو اس پر کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ اور خاص طور پر جو ایک الزام لگتا ہے کہ جب اسرائیل کی بات آتی ہے تب اس طرح سے مذمت نہیں کی جاتی ہے اس ایکس اکاؤنٹ پر، لیکن حکومت کے خلاف ضرور تنقید کی جاتی ہے. چلیں عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ آپ کے سامنے، ابھی گوگل کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کتنی آپ کو اسرائیل مخالف اوپن ٹویٹس مل جائیں گی، یہ اس چیز کا جواب ہے. مگر جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک دشمن جی مواد آ رہے ہیں، لیکن کیا یہاں پر میں فیصلہ کریں گے کہ ملک دشمن کیا ہے؟ کسی آئین، کسی قانون کے تحت ڈیسائیڈ ہوگا نا. اگر عمران خان بات کرے کہ ہر ادارے نے اپنے حدود میں قیام کرنا ہے، کیا وہ ملک دشمن میں ہو جاتی ہے؟ باقی لفظوں کا چناؤ سختی آپ کمپیئر کر لیں، آپ ابھی سپیچز جلسے کی نکال لیں جو نواز شریف کی تھی، جو زبان مریم نواز استعمال کرتی رہی، تو کیا وہ آج ٹھیک ہو گئی ہے؟ اگر وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ حکومت میں ہے، تو عمران خان کون سا کیا غلط کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بہرحال اس پر تو طویل بحث ہو سکتی ہے، جلسوں میں زبان کون کیسی استعمال کرتا ہے، میں ضرور آپ کو تکلیف دوں گا، دعوت دوں گا اس پر بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ. وقت چونکہ ختم ہو گیا، بیرسٹر عمیر نیاز صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.